बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी शो में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं आपके वीलॉग्स सुनता रहता हूं चैनल के ऊपर और ये थैंक्स फॉर कमिंग टू माय शो फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स अ प्रिविलेज सर। प्लेयर। मैंने कुछ रोज पहले आपका एक वीलॉग सुना जिसमें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अब तो खैर कलदम सर, उसके हवाले से आपने एक बात कही थी कि डिवीजन पाई जाती है। एक तो सर हम इस पे बात करेंगे, ये डिवीजन जो है, बल्कि ये शाहीन सबाई साहब ने मुझे वो आपका क्लिप सेंड किया और उस पे उन्होंने आज गलबन हम प्रोग्राम में भी तफसील से बात करेंगे। तो सर ये डिवीजन कितनी है और इसका असर आपको कैसा नजर आता है, क्योंकि अब हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए, तो डिवीजन है तो किस लेवल पर है, और अगर इस डिवीजन का ताल्लुक यानी जो हकीकत थी और इस तरह किसी न किसी कॉर्नर पे इसको अफेक्ट अगर कर रही है ये डिवीजन, तो ये कितने कामयाब मुज़ाकरात हैं जो हुए हैं, और क्या वाक़ई कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं? क्योंकि धरना तो ख़ैर उन्होंने ख़त्म कर दिया है और अब आगे क्या होगा, ये हमें देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डिवीजन इस नौयत के, ये मैंने इंटेलिजेंस सोर्सेज से सारी इंफॉर्मेशन क्रैक की थी, मैं तहकीक इसके लिए कर रहा था। तो मसला ये है कि एक एफआईआर दर्ज कराई थी पीर अब्दुल कादरी, और जो एफआईआर थी उसकी बुनियाद पे फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की कि मसला है क्या। पीर अब्दुल कादरी बहुत सीनियर और फाउंडर मेंबर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के, ये जो कि तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह कह रहा थी। हुँ, इस तहरीक में जो सीनियर लोग थे, नेचुरली उनका ये ख्याल था कि अगर खादिर रिजवी के बाद कोई किसी को किसी का हक बनता है इस तहरीक को लीड करने का, तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर हैं, उनका है। लेकिन उस वक्त एक माहौल ऐसा पैदा किया गया कि यंग लोग जो साथ थे, उन्होंने ये सोच के कि पाकिस्तान में पजीराई होती है एक हेरिटरी चेन की, यानी एक आदमी लीडर है तो उसकी औलाद अच्छी है या बुरी है, उसको बिठा दो, हुँ, तो हुँ, लोग तो इतना कुछ नहीं जानते, सुबह उसको कबूल कर लेते हैं। तो साद रिजवी जो कि बेटा था खादिम रिजवी का, उसको उन्होंने बिठा दिया, लेकिन वो यूनानिमस नहीं थी उसकी उस वक्त जो आप कह लीजिए कि अपॉइंटमेंट यूनानिमस नहीं थी। जो सीनियर लोग थे वो इसके मुखालफत कर रहे थे, हुँ, और कुछ ने मुखालफत नहीं की, लेकिन वो अंदर से मुतमईन नहीं थे, खुश नहीं थे कि ये ठीक नहीं। नेचुरली एक यंग लड़का है, उसके सामने इतने बड़े बड़े बुजुर्ग और इतने जो जिन्होंने जिनकी इल्मियत पे कोई शुबा नहीं है, जो उम्रों से एक दीनी तालीम और दीनी मामलात की तरवीज कर रहे हैं, तो उनको अब अगर उसके सामने बैठना पड़े हाथ बांध के, तो वो नेचुरली वो उसको कबूल नहीं करते। लिहाजा इस बात पे था, एक डिवीजन थी। लेकिन सडनली साद ने अपने लोगों के साथ वेरी क्लेवरली उसने फौरी तौर पे जो एसेट्स थे इनके तहरीके लब्बैक के, वो उसने कब्जा कर लिया, और वो कहा जाता है कि वो अपने जाती इस्तेमाल में उसने रखे। अब इन एसेट्स की वजह से एक लाजमन उसमें भी एक बेचैनी मौजूद है, क्योंकि एसेट जो है वो दाएं बाएं हो सकते हैं, उनको कोई बेच दे या कुछ और किसी जगह कर दे। यहाँ पे कोई 200 कनाल के करीब जमीन इसी जगह पे जहाँ पे के खाना है खादिम रिजवी का, वहां मौजूद है इसकी एडजेसेंट, जहां पीर अफजल कादरी जो है वो भी अपना एक मदरसा बनाना चाहते थे। लेकिन साद रिजवी ने ये काम नहीं होने दिया, उसने उनको सख्ती से मना किया, रोका, और ये खत्म करा दिया किस्सा। हुँ, तो ये भी एक नज़ा की वजह बन गई, वहां पे एक तनाजा खड़ा हुआ, और इन चीजों की वजह से साद साहब जो जो पीर कादरी हैं, वो अफजल कादरी वो इस पे मुतमिन नहीं, और एक टसल थी इनके दरमियान। पीर साहब ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें उन्होंने दो तीन चीजें कही। उन्होंने कहा जी, एक तो ये हाफिज कुरान नहीं है, ये दिखता है, और ये कोई भी अल्लामा वगैरह नहीं है। साथ साथ के बारे में कहा। फिर उन्होंने कहा जी ये नशा वशा भी करता है। फिर उन्होंने कहा जी इसने एसेट भी कब्जा करके खुद इस्तेमाल करता है। तो ऐसी एलिगेशंस जो है वो लगाई गई। उन एलिगेशंस की वजह से अब एक आप कह लीजिए कि एक बाइफर्केशन मौजूद है, उसमें कुछ धड़ाबंदी मौजूद है। तो वो किसी न किसी वक्त प्रॉब्लम बनेगी, सामने आएगी, क्योंकि ये खींचातानी ऐसे तो खत्म नहीं होती। तो मैंने यही जो तहकीक की थी, ये मैंने
اس میں بیان لیکن سر کیا۔ یہ جو جس دھڑے سے اب یہ سعد رضوی سے مذاکرات کامیاب ہوئے آپ کو لگتے ہیں، یا پھر دوسرا کوئی ایسا گروپ نہیں، اندر ان کے موجود؟ پیچھے مجلس شورا تھی، اس میں ایک امینی صاحب اور امینی صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگ، ان کے سینئر لوگ موجود ہیں، وہ چیزیں مینج کر رہے تھے پیچھے، تو جو بھی مینج کر رہا تھا ان سے یہ بات چیت ہوئی۔ اس میں یہ ایکچولی جی ایچ کیو نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ہم نے پہلے بھی پچھلی حکومت کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ مذاکرات وغیرہ کر کے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں بجائے یوز آف فورس کے، کیونکہ اس سے یہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ مذہبی تحریکیں جو ہیں یہ عموماً تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ پھر لاشیں اٹھ جاتی ہیں، پھر ان کے جنازے، نماز جنازہ، پھر وہ غائبانہ جنازہ، یہ لمبا قصہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ نے بھی اسسٹ کیا، تو انہوں نے کی لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے کہ جو یہ سارا کھیل مینج کر رہے ہیں ان سے مذاکرات وغیرہ کروا دیے۔ اب مذاکرات جو ہیں وہ اس میں سعد رضوی کی ریلیز وغیرہ شامل تھی، وہ ہو گیا، اور باقی جو چیزیں ہیں ان میں یہ طے پایا، جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ فوری طور پہ یہ ریزولوشن لے کے آئے گی پارلیمنٹ میں اور اس پہ بات کرے گی، بحث کرے گی۔ تو وہ کام انہوں نے کر دیا، تو اسی کی بنیاد پہ انہوں نے دھرنے ورنے ختم کر دیے۔ تو میرا خیال ہے ان کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے تھی، کیونکہ گورنمنٹ نے ایک تھوڑا ٹف سٹانس دیا تھا، یہ تو ان کو مشاورت کے بعد ان کو کہا کہ بھئی تھوڑا بات چیت کی طرف آئیں، ورنہ گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا بڑھا رہی تھی پریشر ان کے اوپر۔ تو اس سے لگتا یہی تھا کہ اس آرگنائزیشن کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اس میں ان کے بھی لوگ ہو سکتا ہے مارے جائیں، کیونکہ بعد میں ملک کا نقصان ہو، یہ چیز پھیل جائے، کیونکہ اس میں عموماً باہر کی قوتیں جو ہیں وہ اپنا ہاتھ رنگنا شروع کر دیتی ہیں، یہ جب بھی قصہ ہو۔ آپ میرا نے تو اپنا تجربہ ہے کہ میں نے جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو جی موومنٹ چلی تھی، وہ 8 دن میں ختم ہو گئی۔ جب انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کے اوپر چلائی کہ جو بھٹو نے ریگنگ کی ہے، تو وہ 7-8 دن میں وہ موومنٹ بیٹھ گئی، 8-10 دن۔ اس کے بعد مولانا شاہ محمود نورانی کی پارٹی تھی، انہوں نے نعرہ لگایا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جے یو آئی بنی تھی اور اس میں ساری یہ مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے نعرہ لگایا کہ جی ہم نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنی فیروشس موومنٹ تھی، میں انچارج تھا وہاں پہ لاہور اس وقت، چونکہ مارشل اللہ بھٹو نے لگا دیا تو اس کا مینج کرنے کا یا اس کے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھنے کی ذمہ داری میری تھی۔ تو وہاں زندہ لوگ جلائے گئے، انہوں نے گھروں کو آگ لگائی، اور یہ لوگ جو آپ کہہ لیجئے کہ ریلیجسلی چارج تھے، یہ آ کے ہمارے آرمی کے جو جوان تھے نیلا گنبد وغیرہ مختلف جگہوں پہ کھڑے، ادھر آ کے ان کے سامنے کہتے تھے کہ جی ہمیں ماریں گولی، ہم نبی کے نام پہ، نبی کا نظام لانا ہے، نبی کے نام پہ ہم جان دینے کو تیار۔ تو جوانوں نے فائرنگ کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ جس نبی کو یہ مانتا ہے اس کے لیے جان دے رہا ہے، میں بھی اسی نبی کا غلام ہوں، تو میں اس کی جان لے لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ کئی جگہوں پہ ہمارے ویپن چھین کے لے گئے۔ تو اس صورتحال کو آرمی سمجھتی ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ آپ کے ایموشنز، آپ کی ریلیجس فیلنگز وہ انوالو ہو جاتی ہیں، تو پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ کس طرح ریئیکٹ کریں، تو وہ بڑی انپریڈکٹیبل سی سچویشن بن جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچھا کیا کہ جو اپنے کور ڈیسیژنز تھے ان پہ تو کمپرومائز نہیں کیا، لیکن ہر صورت بات چیت کر کے کچھ حل نکالا ہے۔ سر یہ تو رول رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیر ہو گئی؟ کہیں نہ کہیں انوالومنٹ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ سیاستدانوں سے سر یہ معاملات حل نہیں ہو پائے، دیر ہوئی ہے، یہ جانیں بچ سکتی تھی۔ فیصلہ اگر پہلے کر لیا جاتا یا اس معاملے کو پہلے پارلیمنٹ میں لے کے چلے جاتے، اور کیا پارلیمنٹ میں بھی جس انداز میں گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہاں وہ بھی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ کافی دیر سے ان کی بات چیت کچھ چل رہی تھی، اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے حکومت کو وارن کر دیا تھا کہ یہ بڑی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کی جو اس دفعہ پروٹیسٹ ہوگی وہ بڑی وائلنٹ ہوگی، اس میں کافی مسائل آئیں گے۔ اس چیز کی وجہ سے جب آپ مذاکرات کر رہے تھے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پریمپٹیو ایکشن کرتے، پریمپشن کے طور پہ ان کے مڈ لیول کے لیڈر اور سینئر لیڈرز کو اٹھا لیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک پریمپشن کی تھی جب آسیہ بی بی کا کیس چل رہا تھا، تو جی اس وقت بھی خادم رضوی نے بڑی پروٹیسٹ وغیرہ کی، انہوں نے خادم رضوی کو اٹھا کے بند کر دیا، ایک بھی آدمی باہر نہیں نکلا، کیونکہ خادم رضوی کے ساتھ انہوں نے 800-900 لوگ اور بھی پکڑ لیے تھے، ایک پریمپشن کے طور پہ،
ایک سوچ کے کہ بھئی یہ لوگ ریئیکٹ نہ کریں، تو جو مڈ لیول کے لیڈر تھے ان کو پکڑ لیا اور کئیوں پہ کیسز چلائے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاملہ آگے بڑھا ہی نہیں. اب بھی یہ اگر یہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہ اتنا مسئلہ نہ آتا. انہوں نے وہ لوگ پکڑے نہیں اس وقت جب تک کہ وہ سڑکوں پہ آ جائے. جب وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں لوگ اور مجمع بن جاتا ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ. تو پولیٹیکلی. دوسری جی جی. میں عرفانیہ ایک اور چیز عرض کر دوں کہ یہ جو انہوں نے اس کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کلیئر کیا ہے، بین کیا ہے، یہ بھی غلط کام کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو دیکھیں، یہ بیسیکلی ٹھیک ہے مذہبی پارٹیاں تحریک ہے لیکن ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی بھی. کل کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اگر اسی طرح کوئی وائلنٹ قسم کا احتجاج شروع کر دے تو آپ اس پہ پابندی لگائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے پولیٹیکل آپ کو فالو آؤٹ دیکھنا پڑتا ہے. تو یہاں اور بھی اس کے ساتھ ایشو ہے کہ آپ نے دیکھا جیسے ہی اس کے اوپر یہ پابندی لگی، یہ شور ہوا، تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جو افغانستان میں ہے انہوں نے فوراً ان کی حمایت میں بیان دینے شروع کر. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے ان کو پروسکرائب رکھا، وہ یہیں پاکستان میں کسی اور نام سے دوبارہ کام شروع کر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں اور ٹی ٹی پی وغیرہ کے ساتھ لنک اسٹیبلش کر کے تو یہاں ٹیررزم شروع کر دیں. سو ان کو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن بنانے کی بجائے اگر کھلا رکھا جاتا اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے فی الحال سچویشن جو ہے اس کو کنٹرول کرتے اور پھر آئندہ ایک پولیٹیکل ان کے ساتھ ڈائلاگ وغیرہ جاری رہتا، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کر لی جاتی تو وہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس چکر میں پڑیں کہ آج اگر وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں اور کہیں کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں تو باہر کی قوتیں تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہیں ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، ان کو ساتھ ملانے کے لیے. تو بڑی مشکل پڑ جائے گی ملک کے لیے، پھر دوبارہ ایک چیپٹر کھل جائے. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کہ گورنمنٹ کی ہینڈلنگ ڈیفینیٹلی اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں، اچھا اچھی سر، ہینڈلنگ نہیں. یہ جہاں پہ جو چیزیں آج ہم نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھی اور جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی میں پچھلے 3-4 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، شاید خاقان عباسی صاحب نے آج جو کچھ پارلیمنٹ میں کیا وہ کہتے رہے کہ میں تمہیں جوتے سے ماروں گا، اور پھر پیپلز پارٹی بھاگ گئی. تو یہ معاملہ تو سر پارلیمنٹ میں جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، بحث ہونی چاہیے وہاں پر، جو ہاؤس کا بزنس ہے وہ چلنا چاہیے، پھر بات ہوگی. پارلیمنٹ میں سے پیپلز پارٹی بھاگ گئی اور جو لوگ موجود تھے ان کا بھی رویہ آپ نے دیکھ لیا. تو سر یہ تو سیاست تو سب لوگ کر رہے ہیں. جو مسئلہ تھا وہ بہت پیچھے رہ گیا. سیاسی جماعتوں نے غنیمت سمجھا اس موقع کو استعمال کرنا موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی، کہ اگر اس حکومت کچھ بھی دیکھیں کر لے آپ نے ان کی مخالفت کرنی ہے، اور انہوں نے اسے غنیمت سمجھا. دیکھیں بڑے بڑے سیاہ چہرے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لیڈر نہیں ہیں. یہ سیاسی غلام ہیں چند باثر لوگوں کے، جن کو شریف فیملی لے لیں، زرداری گروپ لے لیں، یہ وہ، اور دینی لوگ بھی اسی قسم کے. آپ سوچئے مفتی منیب الرحمان، اس شخص نے کبھی کوئی احتجاج کہیں کسی طرف زندگی میں نہیں کیا. بے شک کوئی یہودی کام کر جائیں، یہ جب نواز شریف نے انہوں نے وہ قادیانیوں کا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایفیڈیوٹ بدلنے کا وہ قصہ کیا تھا، تو یہ پہلا دھرنا انہوں نے آ کے لبیک والوں نے دیا تھا فیض آباد پہ، تو اس وقت بھی مفتی منیب نہیں بولے، کبھی نہیں. لیکن رویت ہلال کمیٹی سے ہٹنے کے بعد وہ یوں لگتا ہے کہ بے روزگاری سے تنگ ہے، انہوں نے ہڑتال کی کال دی، اور جناب کال بھی کہ پہیا جیم اور یہ وہ. مین ہیز بیکم سچ اے فروشس پرسن. یہ اتنا سیاہ چہرہ نکلا ہے اندر سے کہ میں حیران رہ گیا ہوں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا دیکھ لیں کہ اس وقت وہ پارٹنر تھے نواز شریف کے ساتھ، جب یہ قادیانیوں والا قصہ آیا بولا نہیں، اب آ کے جناب تحریک لبیک کے ساتھ پھر کھڑے ہو گئے. تو یہ سارے یہی کام کرتے ہیں. جو پیپلز پارٹی نے حرکت کی ہے یہ انتہائی غلیظ حرکت ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے راہ فرار اختیار کی، سچویشن کو فیس نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں ایک چیز واضح ہے، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا کیریکٹر رہا ہے، وہ پارلیمانی سیاست یعنی پارلیمنٹری پالیٹکس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ایون نواز شریف کو عمران خان کے دھرنے کے وقت میں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، باوجود اس کے کہ پارلیمنٹ میں انہوں نے نواز شریف اور ان کو ادھیڑا. انہوں نے کہا جی آپ کو پارلیمنٹ اب یاد آئی ہے، لیکن بہرصورت اصولاً انہوں نے پارلیمنٹ کا ساتھ دیا. پھر
مذہبی جماعتوں کو انہوں نے کبھی بھی ان کی پذیرائی نہیں کی، وہ مذہب کارڈ کے ہمیشہ خلاف رہے، لیکن اس سچویشن میں کھل کے بولنے سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ جب آ گئی ریزولوشن تو آپ کو اس کے اوپر بات کرنی پڑتی، اس سچویشن سے جان چھڑانے کے لیے راہ فرار اختیار کی اور بہانہ یہ لگا دیا کہ ہم سے انہوں نے پہلے ڈسکس نہیں کیا تھا، یہ نہیں وہ نہیں، ہم چلے گئے۔ لیکن یہ شرمناک، آج قوم کو ضرورت تھی ایک رہنمائی کی، اور پارلیمنٹ کس کام کی ہے اگر آپ اس طرح کے بہانے کر کے نکل جائیں، اگر آپ رہنمائی نہیں دے سکتے وہاں؟ تو پیپلز پارٹی نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا، یہ اپنے ملک اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا جیسچر نہیں دیا، یہ ایک بے وفائی والی بات تھی۔ اور اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ شروع دن سے ہی ان کی سیاست جھوٹ، فریب اور اسی طرح اینٹی آپ کہہ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ وغیرہ اسی پہ مبنی ہے، جس میں جان نہیں، جھوٹ اتنا بولتے ہیں یہ لوگ نون لیگ والے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ وہ سارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہے، وہاں پہ کوئی لیجسلیشن کا کام نہیں ہوتا، یہ ایک بیکار پارلیمنٹ پڑی۔ تو آج بھی انہوں نے یہی کچھ کیا کام۔ سر یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا بھی، اور اوبیسلی ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں اس کے لیے، لیکن ایک بات ضرور مجھے جاتے جاتے بتا دیں، کیا یہ ضمانت ہوگی شہباز شریف صاحب کی؟ کیونکہ کنفیوژن ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ریفری جج آنا تھا، اب یہ 3 جج آ گئے ہیں، تو ہم بھی ہائی کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی دیکھ رہے بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے بڑی بدنامی سمیٹی ہے، جس طرح وہ شریف فیملی کو اس کو لک آفٹر کرتے رہے ہیں۔ آپ سوچئے نا کہ یہ بھی جیسے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا کہ اگر نیب اریسٹ کرنا چاہے اس کو مریم کو تو وہ 10 دن پہلے نوٹس سے، آپ امیجن کریں کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ ہیں۔ تو یہ تو لاہور ہائی کورٹ کی اپنی ایک پرابلم ہے جہاں انہوں نے کیا۔ یہ 2 ججوں کے درمیان آپس میں مسئلہ ہوا ہے جہاں پہ کہ ایک جج نے وہاں ڈس ایگری کیا اس میں، تو ان جج کو چاہیے تھا کہ یہ کیس جو تھا، ڈوگر صاحب کو چاہیے تھا، سرفراز ڈوگر کو، کہ یہ کیس چیف جسٹس کو ریفر کر دیتے کہ جی ڈبل بینچ ہے، 2 جج تھے، دونوں آپس میں راضی نہیں ہیں، تو وہ اس کا فیصلہ کروا لیتے۔ اس نے چالاکی کی، کیونکہ یہ سارے جو ہیں یہ ایک سے ایک بڑھ کے اوبلائز کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں شریف فیملی کو، تو جج صاحب نے خود ہی فیصلہ اناؤنس کر کے کہا جی یہ یونینیمس فیصلہ ہے۔ اس پہ وہ جج صاحب جو ہیں جنہوں نے اختلاف کیا تھا، انہوں نے پھر کھل کے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہاں بھی اختلاف کیا، پھر یہ سرفراز ڈوگر اور میں دونوں چیمبر میں آ گئے، یہاں ڈسکشن ہم کرتے رہے، وہاں بھی ہمارا ایگریمنٹ نہ ہوا، تو میں نے جب اختلاف کیا تھا تو ان کو میرے بہاف پہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یونینیمس فیصلہ ہو۔ تو یہ ججوں کا آپس کا جھگڑا ہو، ضمانت ہو جائے گی، یہ مجھے پتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے، اگر پیپلز پارٹی کا کیس ہو سندھ ہائی کورٹ میں چلے جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو وہ آپ دیکھیے کتنے قتل کیے ہوئے ہیں عزیر بلوچ نے، تو روز ایک سے بری ہو جاتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ پولیس اپنی ہے، گواہ آ کوئی نہیں سکتا، سب کچھ وہاں پہ اپنا ہوتا ہے، تو آپ اپنی مرضی سے کیس چلاتے ہیں، اور یہی وجہ کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں کبھی زندگی میں دے گی، کیونکہ ان کا سارا کچھ وہاں پہ ہے، سندھ کرپشن وہاں کی ہے، کیسز وہاں کے ہیں، گواہ وہاں پہ ہیں، مقدمے وہاں چلنے ہیں، بریت بھی وہیں سے ہونی، اور یہی لاہور میں ان کا کام ہے۔ بالکل صحیح سر۔ ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اور اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔